बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से सर टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ इल्मी व तहकीकी इदारे अल-बसीरा के सरबराह जनाब सैयद शाकिब अकबर। अल्लामा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्रामी कदर, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम हिकमत दुआ में हम दुआ के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। हम कुरान मजीद में अम्बिया अलैहिस्सलाम की दुआओं पर बात कर रहे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला के अम्बिया और रसूल और मलाइका की दुआओं का तज़किरा है, उस पर हम बात कर रहे थे। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं पर बात की। अभी हम बात करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों और दीगर अम्बिया की कौमों की दुआओं पर, और मलाइका की जो दुआएं कुरान में हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसी हवाले से हम अल्लामा साहब से बात करते हैं कि अल्लाह ताला के किन किन अम्बिया की कौन कौन सी दुआएं कुरान मजीद में मज़कूर हैं, फिर उन दुआओं के जो मुहतवा है, जो उन दुआओं का जो मतन है, जो मज़मून है, और उन दुआओं के जो मतालिब हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अल्लामा साहब, आप हमारे नाज़रीन के सामने बयान कीजिए कि अल्लाह ताला के दीगर जो अम्बिया हैं उनकी कौन कौन सी दुआएं कुरान मजीद ने किस तरह नकल की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती अमजद अब्बास साहब, जैसा कि हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि असल में कुरान हकीम में जो दुआएं आई हैं, जहाँ अम्बिया की, सालिहीन की, अम्बिया की उम्मतों की, फ़रिश्तों की, या वैसे अल्लाह ताला ने बंदों को सिखाई हैं कि कैसी दुआ करना चाहिए, कैसी नहीं करना चाहिए। असल में ये कुरान हकीम की दुआएं ही दरअसल बाकी तमाम दुआएं अगर आप देखें तो इन्हीं के मज़ामीन और इन्हीं की जो गाइडलाइन है उसका नतीजा मालूम होती हैं। या जिस तरह की दुआएं कुरान हकीम में पसंद की हैं, मुनाजात का ज़िक्र किया है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दुआएं बहुत ही अहमियत रखती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ से, कि जिसमें आपको पता है कि वो मरीज़ थे, बीमार थे और बहुत ही तकलीफ़ में वो मुब्तला थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि परवरदिगार मुझे इससे नजात अता फरमा। तो कुरान कहता है व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, कि जब अय्यूब ने अपने परवरदिगार को पुकारा, हाँ अपने परवरदिगार को जो है पुकारा, तो कहा कि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र, सही, कि परवरदिगार मुझे इस तकलीफ़ ने और इस मुश्किल ने और इस बीमारी ने पकड़ रखा है। मस करना कहते हैं ना, हाँ, छू ऐसे लिया है, छू मैं छू इसमें लिया मुब्तला है हो गया हूँ। यहाँ। तो उस माना में व अंता अरहमुर राहिमीन। अब ये देखें ना, अल्लाह ताला की सिफ़ात या अस्मा की बरकत से अपनी शिफा की इल्तिजा कर रहे हैं, और तू जो है वो सब रहम करने वालों और सब मेहरबानों से बढ़ के रहम करने वाला और मेहरबान है। वैसे कुरान शरीफ में इस दुआ की कबूलियत का भी ज़िक्र आया है। हाँ, कई मकामात पे अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में बयान किया गया है जी जी। कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया, फस्तजबना लहू, हाँ, कि हमने इसमें उनकी जैसा दुआ कि को, फरमाया, जी हाँ जी जी, सही फरमा रहे हैं आप, कि फस्तजबना लहू फ़कशफ़ना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। तो हमने उनकी इस पुकार को, इस नदा को और इस दुआ को, इसको कबूल कर लिया। हमने इसका जवाब दिया यानी उसको पूरा कर लिया, और जो उनको तकलीफ़ थी उसको उनसे दूर कर दिया। और फिर क्या कि आपको पता है कि उनकी सब कुछ खेत खलियान और जो कुछ उनके जानवर वगैरह थे और घर बार और अहल वयाल सब, यानी एक तरह का समझें कि सिलसिला बड़े यानी हैसियत वाले थे, तो वो सब ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह ताला ने फिर नए सिरे से उनको मज़ीद ये सब कुछ नए सिरे से अल्लाह ताला ने अता किया। और फिर कहा कि वह मिस्लहुम मआहुम, कि मज़ीद भी मोरवर भी अल्लाह ताला ने उनको अता किया, उसके यहाँ तो कमी नहीं है। हाँ। फिर कहा रहमतम मिन इंदिना, अब ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के तौर पे। अब ये बड़ी अहम नुक्ता है, पहले भी अम्बिया की दुआओं में हमने देखा है कि अल्लाह ताला जो है वो
کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی توقعات سے زیادہ، اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ، اس کی دعا سے زیادہ میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے اس کو اس پر ایمان رکھنا کہ وہ ارحم الراحمین ہے، تو پھر اس نے اسی رحمت کا حوالہ دیا ہے کہ تو مجھے ارحم الراحمین کہتا ہے، تو میں اپنی رحمت ہی کے صدقے میں تجھے مور اوور بھی اس کے برابر جی، جو پہلے تھا اس سے اور ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور کہا ذکر للعابدین، یہ بڑی عبادت گزار بندوں کے لیے ایک بڑی ایک ذکر کی اور ایک یاد دہانی کی بات۔ ہاں، یہ قرآن مجید نے جو مختلف مقامات پہ متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ ذکر للعابدین کہ جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے ایک طرح سے سبق حاصل کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگے اور اثر کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ پکارا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی درخواستیں پیش کی ہیں، اور ضمناً ایک طرح سے ان کا بھی عابد ہونا اور اللہ کا عبادت گزار ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک نقطہ اور ہے، کسی ایک اور جگہ پہ حضرت سورہ صاد میں حضرت ایوب کی دعا کا حصہ ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک نیا نقطہ مفتی صاحب موجود ہے، وہ ہے کہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ تو نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ تو ہم نے دعاؤں پہ اگر غور ہم کریں یا قرآن مجید کی دیگر آیات کو ہم دیکھیں تو ایک بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اچھائی کی نسبت وہ اور خیر کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے، اور جتنی برائی ہے، جتنی آپ کہہ لیں کمی کوتاہی ہے، اس کی نسبت یا اپنی طرف ہے ایک طرح سے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یا شیطان کی طرف ہے۔ تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف اور باقی نسبتیں ساری اس کی طرف نہیں ہیں، یعنی شر کی نسبت اس کی طرف نہیں دی گئی۔ اب اس دعا میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو عطا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری رحمت ہے، تو عطا کرے گا، تو ارحم الراحمین ہے، لیکن جو انہیں تکلیف پہنچی ہے، جو انہیں اذیت پہنچی، جس میں وہ بیماری میں مبتلا رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے سب کچھ جو میرے ساتھ بیتا ہے۔ مفتی صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں پہ اپنے بھائیوں کا ذکر کیا نا، جب وہ ان کے پاس پہنچ گئے، اور یعقوب علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی، یعنی یہ جب پہنچ گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں کو شیطان نے بھٹکا دیا تھا، یعنی انہوں نے یہاں ایک اور نیا نقطہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھٹک گئے تھے، یہاں کہا کہ شیطان کے اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ شیطان جو تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ مفتی صاحب کیا وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ شر بھی اسی کی طرف سے ہے اور خیر بھی اسی کی طرف سے ہے؟ یہ متکلمین کے درمیان بڑا مارکہ آرا مسئلہ رہا ہے، بلکہ ابھی تک ہے کہ خیر و شر کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے اگلی بات کہ اللہ کی طرف دونوں کی نسبت دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی، اور اس میں دونوں طرف سے اتنی شدت سے کام لیا گیا کہ ایک طرف بالکل نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت ہی نہیں دی جا سکتی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا حصہ بنا لیا کہ خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو علامہ صاحب اس کی بھی آپ مختصر ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، ایک پورا یہ جو نظام ہے نا ابتلا کا اور امتحان کا، یہ خیر و شر اس کے نظام کا حصہ ہے، یعنی انسان برائی کرے گا تو شر کی قوتیں ایک طرح سے اس کی تقویت کر رہی ہوں گی، اور وہ شر کے نتیجے میں اس کا نتیجہ بھی اسی طرح کا بھگتے گا، اور اگر وہ خیر کرے گا تو یہ پورے اس کے کائنات کے نظام میں خیر و شر کا نظام جو ہے یہ موجود ہے، یعنی انسان کی ابتلا اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے نظام میں ایک یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ بندے کو یعنی شر پہنچاتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا ہی اس کا سزا ملتی ہے، اتنا ہی اس سے باز پرس ہوتی ہے، اگر مطلب توبہ کر لے تو پھر ظاہر ہے صورتحال بدل جاتی ہے، لیکن اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اجر دیتا ہوں۔ تو اس لیے خدا کی طرف شر کی اس معنی میں نسبت نہیں دی جا سکتی
کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے اگر وہ شر ہے اور اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نسبت پروردگار کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ جہاں تک شرور اور آفات کا مسئلہ ہے، جو مثلاً یہ کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی اس طرح زلزلے آ جاتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس میں بعض اوقات تو خود انسان، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے سب، بحر و بر میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی یہ ہے کہ انسان کو ابتلا کی وجہ سے، کبھی یہ کہ جیسے قرآن حکیم میں کئی امتوں کا بتایا گیا ہے کہ ان کے عذاب کی وجہ سے، بہرحال یہ سب کچھ انسان کے تکامل، بیداری یا اس کے اعمال کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو ہم شر سمجھ رہے ہوں وہ شر نہ ہو، ممکن ہے ہم موت کو شر سمجھتے ہوں یا بیماری کو شر سمجھتے ہوں، لیکن وہ حقیقت میں وہ شر نہ ہو، وہ اس کے اندر پروردگار کی خیر جو ہے۔ یہ بھی بات آپ کی قابل توجہ ہے جی کہ ہم جب ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اس کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم شر قرار دے رہے ہوں وہ باقی چیزوں کے لیے، باقی انسانوں کے لیے یا کائنات کی باقی چیزوں کے لیے خیر ہو۔ مثلا یہی آپ زلزلے کو دیکھیں کہ یہ وہ انسان جس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے شر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سطح زمین کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اس سے گیسیں یا تیل یا اس طرح کی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، تو ان کی نسبت یہ ٹھیک ہے۔ یہ بارشیں جب یہ بارشیں ہوتی ہیں، برستی ہیں، تو کئی لوگوں کے لیے یہ باعث خیر قرار پاتی ہیں۔ اور کیا ضروری ہے کہ موت کو ہم ہمیشہ شر کہیں؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ جب زندگی اس نے پیدا کی ہے تو موت بھی اس نے پیدا کی ہے، تو موت کو بھی شر سمجھنا یہ میرا خیال ہے ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیدک الخیر، کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر ہی ہے، شر کی نسبت نہیں دی گئی اس۔ اور یہ جو کلمہ سبحان ہے، اس کا معنی جب ہم کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ برائی یا شر اس سے دور ہے۔ اور اس نے خود جو اپنے لیے کہا ہے کہ لیس بظلام للعبید، کہ وہ بندوں پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور رحمان و رحیم ہے، تو ہمیں یہ نسبت نہیں دینا چاہیے۔ لیکن آپ کی جو بات ہے وہ قابل غور یوں ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں دونوں پہلو ہیں، خیر کا بھی ہے، شر کا بھی ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کو کمال تک پہنچانا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کی صلاحیتوں کا اجاگر ہونا اور اس کا پھر اعلیٰ منزلیں طے کرنا، پھر تو سب پیدا ہوتے تو سب ایک جیسے ہوتے۔ اگر یہ امتحان کا نظام نہ ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو اس لیے اس میں مبتلا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں عمل کے لحاظ سے آسن ہے۔ ہاں، یعنی خیر و شر ہے ایک طرح سے، یہ جو قوتیں موجود ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا خالق تو اللہ ہے، لیکن انتخاب انسان کا اپنا ہے کہ وہ کس کو کرتا ہے۔ جبکہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں اس نے ہمارے لیے حبب الیکم الایمان، اس نے ایمان کو پسند کیا کہ ہم اسے اپنے ارادہ اور اختیار سے اختیار کریں، اور شر اور برائی کو ہماری نسبت وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ اسی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم جس چیز کو چننا چاہیں، جس پہلو کو اختیار کریں، یہ ہمارا انتخاب ہے۔ لہذا اس کی نسبت اللہ کی طرف یوں نہیں دی جا سکتی کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ کی وجہ سے کیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کی طرف آپ کے ناظرین کی ہم توجہ چاہیں گے۔ جی ضرور۔ کہ کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ جی، کہ وہ آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کو خطاب کیا گیا، یعنی اس کی ایک طرح سے تعریف کر کے اس کو اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ پھر آگے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں میرا سرپرست ہے اور میرا ولی ہے۔ اور توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین، کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں تیرے حضور سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، میں اس حیثیت سے اور اس حال میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں، اور پھر مجھے ملحق کر دینا پروردگار صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ۔ تو یہاں پھر ایک نقطہ موجود ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء اور اللہ کی خوبیاں بیان کر کے، اس کی عظمتیں بیان کر کے پروردگار سے بندہ جو ہے اس سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار کی معرفت ہے۔ اور یہ جو نقطہ ہے یہاں پہ کہ میں مسلم کی حیثیت سے، یعنی تیرے حضور سر تسلیم خم کیے ہوئے بندے کی حیثیت سے جاؤں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے انبیاء نے
یہی کہا ہے کہ میں پہلا اسلام لانے والا ہوں، یعنی میں پہلے تیرے حضور سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے اولاد کو بھی نصیحت کی ہے کہ دنیا سے جانا تو اس حالت میں جانا تو کہ تم مسلم ہو۔ تو یہ یہاں پہ اپنے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ طلب کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ تیرے نیک بندوں میں شمار ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبوت ان کو عطا ہوئی بھی ہے، جی، لیکن معصوم ہیں، اپنا انجام اللہ کے بخیر نبی ہیں، جی اس کے لیے پروردگار سے جو بہت ہے بڑا وہ سبق ہے ہمارے لیے جی جی کہ ہمیں ہر لمحے اپنے اعمال پہ، اپنی کیفیات پہ نظر رکھنا ہے جی کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، انسان آخری لمحے تک الہی ہدایت کے ساتھ وابستہ رہے۔ جی اور جی جیسے دعاؤں میں بھی پہلے بھی ہم ذکر کر چکے کہ ائمہ علیہ السلام سے جو منقول دعائیں ہیں ان میں آیا ہے رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ اللہ ہمیں آنکھ چپکنے کے برابر بھی خود ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، بلکہ ہر لمحے تو ہماری ہدایت کرتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر لمحے مسلسل تو ہدایت دے، ہر لمحے میں ضرورت ہے تیری چونکہ ہدایت انسان ایک قدم کے بعد اس نے دوسرا قدم اٹھانا اٹھانا ہے، ہے، ایک تو سانس اسے کے بعد تمنا دوسرا کرنی سانس چاہیے لینا کہ ہے، میں اسی کی طرف یہ قدم اٹھاؤں۔ ایسے جیسے اگر پچھلا صحیح ہے تو میں اگلا بھی اسی کی طرف قدم بالکل۔ اٹھاؤں جی وہ جیسے آپ نے صراط مستقیم والی بات کی تھی ہاں کہ ایک تو صراط کا معنی سیدھا رستہ ہے، مستقیم کا معنی بھی سیدھا استقامت والا، تو اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے چلنا ہے اسے بھی بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس جادہ پر مسلسل رہنا ہے۔ تو یہ کوئی اس حق کی بات ایسا نہیں ہے، حق کی راہ یا یہ جو نیک راہ ہے، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں صالحین کا رستہ، ایک دن چل کے آدمی پھر بیٹھ جائے، یہ تو مسلسل چلتے رہنا ہے۔ صحیح اس لیے کئی احادیث میں مذکور ہے کہ آدمی کو ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں وہ مومن ہو تو دوسرے لمحے میں وہ اس کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہو۔ اسی طرح مفتی صاحب ایک حضرت شعیب علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ لین دین کے معاملے میں، تول میں، ترازو میں، یعنی ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ان کو سمجھاتے تھے لیکن وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے اور ان کے ماننے والوں کے خلاف بہت کچھ سختی ان کا رویہ تھا، کہا ہم آپ کو جو ہے وہ سنسار کر دیں گے اور اس طرح کی بات۔ تو جب وہ ایمان نہیں لائے تو پروردگار کے حضور انہوں نے یہ پھر دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار بعض اوقات ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے نیک بندے یا اولیاء پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ لوگ تو تیرا راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے تو فیصلہ کرتے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک دعا اس طرح سے منقول ہے۔ انسان کی زندگی میں بعض ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام یا انبیاء کے ایسے مراحل پر پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار پھر مجھے اور یہ جو ہمارے تیرے پہ ایمان لانے والے بندے ہیں ان کو اور یہ جو باقی قوم جو قبول نہیں کرتی تیرے راستے کو اور تیری دعوت کو، ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے پھر پروردگار تو حق فیصلہ کے فرما۔ مطابق جو ہے وہ اچھا فیصلہ علامہ کر۔ صاحب، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس دعا میں بھی جی کہ جی اگر ہم قرآنی دعاؤں کے موضوعات کو دیکھیں تو بھی قابل توجہ ہیں۔ جی جی اس میں جو حضرت شعیب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، دعا جی مانگ رہے ہیں، یا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بد دعا کر رہے ہیں یہاں، جی جی تو اس میں معاملہ درپیش ہے کہ ان کے جو علاقے کے تاجر ہیں اس زمانے کے، وہ ناپ تول میں کمی بیشی سے کام لیتے ہیں۔ جی جی یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کر رہے ہیں جی کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے سمجھا کے تھک گیا ہوں، جی جی یہ باز نہیں آتے۔ جی جی تو ہمارے ہاں ابھی آج جو معاشرہ ہے جی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، جی آج بھی دیکھیے جیسے حضرت شعیب کی قوم تھی تو حضرت شعیب کو اللہ کے نبی تو وہ مانتے تھے، جی آج بھی ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے اور جس پہ ہم غور نہیں کرتے وہ یہ ناپ تول والا مسئلہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جی جی سماج ہمارا جو معاشرہ ہے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہیں اور یہ تاجروں کی بڑی تعداد مسلمانوں کی سی ہے، جی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ مسئلہ نہ اس پہ کوئی توجہ دیتا ہے۔ ابھی میں مبارک رمضان ہے، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تاجر ہیں انہوں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ جیسے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جیسے باقی گناہ ہیں اسی طرح یہ بھی گناہ ہے، اور ممکن ہے حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن یہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا جب تک بندے خود نہیں معاف کریں گے تو اللہ مفتی تعالیٰ بھی صاحب یہ معاف نہیں میں فرمائے گا؟ ایک نقطہ یہاں کہوں کہ حضرت شعیب تو کم ناپ تول کے دینے پر شکایت کر رہے ہیں، ہمارے ہاں
یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اس میں ملاوٹ کرتے ہو، تم جعل سازی کرتے ہو، یعنی تم چیزیں خود ایسے جعلی بنا کے دے دیتے ہو، یہ نہیں کہہ رہے. جی یعنی ہم تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت شعیب کی قوم سے یہ ہماری قومیں اور آج کل کی جو قومیں ہیں اور تجارت کرنے والے ہیں، یہ بہت بدتر صورتحال ہے. یعنی مال ہی خود ایسا جعلی بناتے ہیں، حرام چیزیں حلال کہہ کے بیچتے ہیں اور ملاوٹ بہت اس میں کرتے ہیں. یہ تو مجھے یقین ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ یہ یعنی ہم دیکھ نہیں رہے کہ پروردگار کا عذاب جو ہے وہ کس کس طرح سے ہمارے اوپر آ گیا ہے. گوشت کس چیز کا ہوتا ہے اور کس چیز کا بکتا ہے، اور باقی ساری چیزوں میں جس درجے کی ملاوٹ ہے. کوئی چیز خالص دودھ سمیت کوئی چیز خالص ملتی ہی نہیں اس معاشرے میں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ناخالص چیزیں دیتے ہو. آج ہم کہتے ہیں یار خدا کرے کوئی چلو کم دے دے ناپ تول میں، خالص تو ہو. ہم تو بہت بری صورتحال میں گرفتار ہیں اور اسے کوئی برائی نہیں سمجھتا. ہاں افسوس کی تو بات یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ، ابھی میں یہاں پہ وضاحت سے تو نہیں کہوں گا، تاجروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین سے بھی وابستہ ہے، جو مساجد میں بھی باقاعدہ آتے ہیں، جو ابھی میں مبارک چندہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. اور اگر ان کی کیفیت آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں فلاں 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 یہ جو تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ فلاں طبقے کے پاس ہے، اس میں ملاوٹ ہے. ہماری یہ پتی کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر چنوں کا چھلکا ہے. اچھا یہ تو وہ چیزیں کم از کم جو انسانوں کو نقصان نہیں دیتی. آپ والی بات میں کوٹ کروں گا کہ میں کئی دفعہ لوگوں کو سنا چکا ہوں کہ ایک گوالا دودھ دینے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں خالص دودھ نہیں چاہیے. تو اس نے پوچھا بھئی کیسا دودھ چاہیے آپ کو؟ تو آپ نے کہا اس میں پانی سے ملاؤ، ایسا دودھ چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم دودھ ایسا لے آؤ کہ جس میں باقی زہریں ملی ہوں، کیمیکل ملاؤ، وہ زیادہ نقصان دے. پانی کا کم از کم اتنا ہے کہ ہمیں نقصان نہیں دے گا. تو یعنی اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار پانی ملا دے دو، کچھ اور ملا نہ دو. یعنی مجھے بتائیں کہ شعیب ہوں یہاں پر تو وہ کیا بد دعا کریں اس قوم کے خلاف؟ تباہی کے علاوہ کیا کریں گے وہ؟ ہاں جی، اور آئی بھی ہے تباہی اگر ہم نہ سمجھیں تو. ہاں جی، نہیں ایسی ملاوٹ کریں لیکن وہ اگر ہو ملاوٹ جو انسان کو نقصان نہیں دیتی. یہاں تو زہریں ملائی جا رہی ہیں. آج جن تاجروں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے یا جنہوں نے پیچھے دیکھا ہے کہ ان کا کاروبار خراب ہوا ہے، آج ان کا موقع ہے کہ وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کے ساتھ صحیح مال ان کو دیں. بالکل، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ اچھے ساعتیں ہیں، اچھی اور اچھے دن ہیں، اچھا مہینہ ہے، اور ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹیں اور اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں اور دوبارہ سے تہیہ کریں کہ ہم اسی طرح نیک بنیں گے جیسے وہ چاہتا ہے. علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سائی ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا